अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है आपके और मेरे रमज़ान लाइफ चेंजिंग व्लॉग के 27वें दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी डिनर करके बैठा हूँ और आज ही मेरे बड़े भाई कोलकाता से आए हैं ईद पर। और जैसा कि कल उन्होंने मिठाई भेज दिया था ट्रेन से, लेकिन अभी वो फ़्लाइट से आए और मैंने अभी उनसे मुलाकात की और वो हमारे लिए लेकर आए माशाल्लाह से शाही टुकड़ा कोलकाता की, और ये लड्डू और ये काजू कतली। इधर आओ शदाब, क्या खाए तुम? क्या खाए? काजू कतली। काजू कतली तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शाही टुकड़ा है, लेकिन दिल्ली का जो शाही टुकड़ा होता है उसकी बात ही अलग होती है। खैर जो भी है अल्लाह की नेमत, उसमें बिना नुस्ख निकाले हमें खा लेना चाहिए। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा। और जब भी कोई बाहर से या कोई मेहमान आता है तो इस चीज़ का हर किसी को इंतज़ार रहता है कि वो क्या लेकर आते हैं, चलो देखते हैं, ताकि अलग अलग चीज़ खाने को मिले। बिस्मिल्लाह, शाही टुकड़ा पहले खा के देखिए। अच्छा है माशाल्लाह। पड़ोसियों को भिजवा दिए? नहीं दिए, कल दे दीजिएगा पड़ोसियों में। हाँ तो कल भिजवा दीजिएगा पड़ोसियों में। तो शहर में तो इतना पड़ोसियों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता, लेकिन गांव में अगर किसी के घर में कोई मेहमान आता था, पड़ोसी भी उनको इस तरह ट्रीट करते थे कि जैसा कि उन्हीं के मेहमान हैं, और वो भी इंतज़ार करते थे कि इनके घर कोई मेहमान आया है तो हमारे घर भी कुछ ना कुछ तोहफा आएगा। पड़ोसियों के बच्चे भी इंतज़ार करते हैं गांव में कि हमारे पड़ोसी के घर में मेहमान आया है तो उनके घर से कुछ ना कुछ हमारे घर ज़रूर आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़, ये बहुत ही अच्छा कल्चर लगता है मुझे गांव देहात का, जिससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है और पड़ोसियों का एक दूसरे का हक़ भी अदा हो जाता है इससे। और इस्लाम ने पड़ोसी की बहुत बड़ी अहमियत हमें बताई है और उनका हक़ अदा करने का हमें हुक्म दिया है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें पड़ोसियों में एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? ये है शदाब का दोस्त। कौन है तुम्हारा दोस्त? है ये लो काजू कतली, और ये खा लेना। लो लो, मना नहीं करना चाहिए, तोहफा होता है। तो आज है 27 की शब, जिस दिन हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शब बेदारी करने का इरादा है, अल्लाह की याद में इस रात को गुजारने का इरादा है, जिसके लिए मैं अभी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करने का और अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार में डूबने का एक अलग ही लुत्फ़ मिलता है। वहाँ एक अलग सी रूहानियत होती है, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में अल्लाह का ख़ास फजल होता है, वहाँ ख़ास रहमतें नाजिल होती है। तो अभी निकला जाए, चले अमीन भाई। तो अभी हमारा ये इरादा बना है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाने से पहले अपनी मस्जिद कादरी मस्जिद में जाकर पहले इबादत कर ली जाए, फिर इंशाल्लाह 1-2 घंटे के बाद निकलूँगा वहाँ के लिए। तो आज की जो रात है, यानी 27 रमज़ान की जो रात है, इस रात में लैलतुल क़द्र के होने की सबसे ज़्यादा इम्कान इसलिए भी है कि आज ही के दिन यानी 27 रमज़ानी की रात में, इसी शब में कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल नाजिल हुआ था हमारे नबी की ज़ात पर। तो 27 रमज़ान की शब को तो ज़रूर लोगों को शब बेदारी करनी चाहिए। इस रात जग कर अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। जिस तरह शब बरात के दिन तमाम मुसलमान, बहुत से मुसलमान अल्लाह की याद में पूरी रात गुजारते हैं, पूरी रात इबादतें करते हैं, इसी तरह उसमें करे या ना करे, लेकिन रमज़ान की 27वीं शब को तो ज़रूर किया करे, जिसकी फ़जीलत को अल्लाह ने ख़ुद सूरह क़द्र की पूरी सूरत में अल्लाह ने बयान कर दिया और कहा ये रात जो है ये 1000 महीनों से क्या है, बेहतर है। तो हमें चाहिए कि इस रात में हम अल्लाह की इबादतें करें। इस रात में एक नेकी करने का हमें 85 साल तक नेकी करने जितना अजर मिलेगा। इस रात में 1 रुपये सदका करने का 85 साल तक सदका देने का हमें अजर मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि इस रात में एक नेकी करने का कितना बड़ा अल्लाह अजर दे रहा है। तो सिर्फ 27 की शब को नहीं, बल्कि अल्लाह ने शब क़द्र को छुपा दिया है हमारे बीच से। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि रमज़ान की आखिरी 10 रातों की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, तो हमें सिर्फ 27 की रात को इबादत नहीं करनी, बल्कि 23, 25, 27, 29 इन तमाम रातों में हमें इबादतें करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन रातों में से किस रात लैलतुल क़द्र की रात है। खैर, लेकिन ज़्यादा इम्कान 27 की रात को होने का इसलिए है क्योंकि इस रात कुरान मजीद, पूरा कुरान पाक नाजिल हुआ था। क्या हुआ, चला जाए? कौन इमाम साहब? तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इमाम साहब जो कादरी मस्जिद के हमारे इमाम साहब हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए सआदत की बात है। हज़रत का वेट किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इबादतें हो गई, अब जो भी है
حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا کے پتہ چلے گا. اچھا تو الحمدللہ امام صاحب بھی تیار ہو کے آ گئے. خیریت سے سر؟ الحمدللہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ امام صاحب ہمارے ساتھ آج مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں. خیر تو کہاں سے ملے گی امین بھائی؟ ڈھلان پہ سے حضرت ذاکر نگر ڈھلان. جی. تو ابھی ذاکر نگر ڈھلان سے انشاءاللہ ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے کوئی سواری لیں گے, پھر اس کے بعد اپنی منزل کو پہنچیں گے. الحمدللہ ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے نکل چکے ہیں. ارے حضرت نہیں رہنے دیجیے, آپ رہنے دیجیے, مت لیے, میں کر رہا ہوں, آپ رہنے دیجیے حضرت. ارے رکو نا, امام صاحب کو لے کے جاؤ گے, اب رہنے دیجیے, ہمیں بھی موقع دیجیے. ایک منٹ تو امام صاحب سے خرچ کرانا بہتر نہیں لگا, ہمیں دے دینا چاہیے. ہو گیا نا الحمدللہ. یہ دیکھیں ہم آئے ہوئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں, تو بہت سے لوگ منت کے طور پہ یہ دھاگا اور یہ زنجیریں وغیرہ باندھتے ہیں, تو یہ صحیح ہے؟ نہیں یہ کسی بھی قیمت پہ یہ درست نہیں ہو سکتا. یہ تمام چیزیں صرف جہالت ہے. جہالت کی ہیں, اور اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی سخت ممانعت ہے. تو خدا کے واسطے اس طرح کی جہالتوں سے بچیں. ان چیزوں کا اہل سنت والجماعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو اولیاء کرام سے فیض پانا ہے تو ان سے انسپریشن حاصل کریے. یہ جو اولیاء کرام کی ذات ہے, ان سے انسپائر ہو کر ان کی جو زندگی ہے ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, نہ کہ اس طرح کی ان کے نام پہ, اولیاء کرام کے نام پہ اس طرح کی خرافات ہمیں کرنی چاہیے. تو اس طرح کی خرافات سے بچے اور خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس طرح کی فضول چیزوں سے بچائے. اس طرح سے آپ کا ایمان خطرے میں آئے گا. اس طرح سے بچے اور اولیاء کرام کی ذات سے انسپائر ہو کر ان کی طرح بننے کی کوشش کرے. یہ اصل مقصد ہے. تو اولیاء کرام سے دعوی محبت صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے کردار میں بھی دکھنا چاہیے کہ اولیاء کرام جن سے ہم محبت کرتے ان کی طرح ہمیں بھی بننا چاہیے. تو یہ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کی بارگاہ ہے, مزار شریف ہے. اولیاء کرام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی قبر کو ہم ادباً مزار بولتے ہیں. تو قبر اور مزار دونوں ایک ہی چیز ہے. حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے بڑے اور سب سے محبوب مریدوں میں سے ہیں, جو حضرت امیر خسرو اپنے پیر سے انسپائر ہو کر اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ بھی اللہ کے ولی بن گئے. اور ماشاءاللہ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ. بتائیے حضرت کیا کھائیں گے؟ تو یہ آ چکا ہے امام صاحب ہمارا مرغ مسلم, ٹرائی کر کے بتائیے کیسا ہے. طلب تو تھی نہیں آپ کو اس کی, لیکن ہماری خواہش تھی, تو ہماری خواہش کی لاج رکھتے ہوئے امام صاحب نے بھی کہا چلیے منگا لیجیے مرغ مسلم. تو چلیے امام صاحب کے ساتھ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے. یہ والی جو روٹی ہے پیاز لگتی ہے کھانے میں. جی, اور بریانی کھا لے تو اس میں بھی لگتی ہے. اللہ سری وغیرہ سے فارغ ہو کر ابھی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہوں, اور آدھا گھنٹہ بھی. وعلیکم السلام, خیریت سے؟ جی آپ کا سبسکرائب. ارے جزاک اللہ, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. تو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے, اور جو بچ گیا تھا وہ گھر کے لیے میں نے پیک کروا لیا, اور گھر پہ کوئی کھا لے گا اسے. اور ماشاءاللہ سے یہ رات بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوشگوار ہے, اور آج ہوا بتا رہی ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. بہت ہی خوشگوار موسم تھا, اور رات بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی گزری, اور بہت ہی دل خوش ہو گیا اور سکون و اطمینان ملا. اور ہمیں چاہیے بھی یہ کہ آپ شب بیداری بازاروں میں نہ کریں, بلکہ مسجد میں رہ کر اللہ کی یاد میں کریں. یہ موقع پھر دوبارہ ملنے والا نہیں ہے, اور یہ مہینہ ویسے بھی ختم ہونے کو آیا ہے. لیکن ایک چیز اچھی نہیں لگی کہ مرغ مسلم اور جو کچھ ابھی ہم نے کھایا تھا اس کا بل حضرت نے دیا, امام صاحب نے. تو زبردستی میں دینا بھی چاہ رہا تھا, لیکن امام صاحب نے زبردستی دی. خیر نیکسٹ ٹائم کہیں لے جاؤں گا تو حضرت سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنے دوں گا انشاءاللہ. تو اب بس نبیز ڈرنک پی کر میں اپنی سیری کمپلیٹ کروں گا, جو کہ ہمارے نبی کا فیوریٹ مشروب ہے. تو الحمدللہ آج ہم سب کی 27ویں سیری کمپلیٹ ہو گئی. تو الحمدللہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے, تو ابھی نہا کر آیا ہوں, اور آج تو الوداع جمعہ ہے, یعنی رمضان کے اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے. تو غسل کر کے فریش ہو چکا ہوں, اور آج الحمدللہ یہ بلیک کپڑا پہنوں گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤں گا, لیکن جانے سے پہلے سورہ کہف کی میں تلاوت کر لوں. تو الحمدللہ جمعہ کی نماز سے میں فارغ ہو گیا, اور آج تھی الوداع جمعہ, اور دیکھ سکتے ہیں مسجد بھی خالی ہو چکی ہے, تمام لوگ نماز پڑھ کے جا چکے ہیں. اور یہ جمعہ تھی رمضان کے مہینے کی آخری جمعہ. یہ جمعہ الوداع جو جمعہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو رمضان کی شروعات ہوتی ہے
وہ رمضان کے آخری وقتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی آخری جمعہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے بیچ سے چلا جا رہا ہے، تو جو دن بچے ہیں ان میں اللہ کی خوب عبادتیں کریں، ان کو یوں ضائع نہ کریں۔ خیر، آج کے دن بہت سے لوگ قضاء عمری کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور ان 4 رکعت نماز کو پڑھنے کے بعد انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی تمام جو قضا نماز ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ تو یہ سوائے گڑی ہوئی حدیث ہے، ایسی کسی نماز کا نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، بلکہ یہ فضول ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، لوگوں کو بس گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، بے فضول کی آسانی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی نماز گڑی گئی ہے۔ تو قضاء عمری جیسی الوداع کے دن، الوداع جمعے کے دن 4 رکعت نماز جو قضاء عمری کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو یہ فضول ہے۔ تو اس نماز کو پڑھنے سے آپ کی تمام نمازیں معاف نہیں ہوگی، بلکہ جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے ان نمازوں کو آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، ان قضا نمازوں کو آپ کو دہرانی ہی پڑے گی۔ تو اس طرح کی فضول روایتوں میں، اس طرح کی من گھڑت چیزوں میں نہ پڑے۔ تو آج کی لائف چینجنگ قرآنی آیت اور لائف چینجنگ حدیث اللہ کے ولیوں کے اوپر ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اور ان سے محبت ہمیں کرنی چاہیے یا نفرت کرنی چاہیے، یا اللہ کے ولی ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ تو اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یعنی جو میرے دوست ہیں، جو میرے محبوب بندے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، مال و دولت کے کم ہونے کا خوف نہیں، اولاد کے کم ہونے کا خوف نہیں، یعنی انہیں دنیا کی ذرہ برابر بھی لالچ نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے، یعنی اگر انہیں کوئی چیز کم ملی ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو انہیں اس چیز کا ہرگز غم نہیں ہے، انہیں کسی بھی تکلیف کا خوف نہیں ہے، نہ انہیں کسی چیز کے کھونے پر غم ہوتا ہے، نہ اسے کسی تکلیف کے پہنچنے پر غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام تکلیفیں اللہ کی طرف سے ملنے والی میرے لیے آزمائش ہے۔ تو وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی صفت بتائی گئی کہ اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے جب وہ ولی بن جاتے ہیں۔ ولی کیسے بنتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور جو متقی بنتے ہیں وہ میرے محبوب یعنی میرے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر آپ کو اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کریے اور متقی بنیے۔ ہم جیسے عام مسلمان تو صرف فتوے کے حساب سے ہم چلتے ہیں، لیکن جو متقی ہوتے ہیں کہ وہ جائز سے بھی اس طرح پرہیز کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے، یعنی ان کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ متقی ہونا بہت ہی بڑی بات ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ متقی کا مطلب اللہ کی پسند کے حساب سے زندگی گزارنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس آسانیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہماری طرح آسانیاں تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ جائز چیز سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اگر وہ مکروہ ہے، بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز تو ہوتی ہے، لیکن ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو ہماری آسانی کے لیے جائز ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارے نبی نے کیا، جو صحابہ نے کیا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیز کا وہ لحاظ رکھتے ہیں اور متقی بنتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ولی بن جاتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ صحیح بخاری میں 6502 میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو آج دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کا کیسا دور ہے، کتنے لوگ اللہ کے ولیوں کے خلاف پوسٹ کرتے ہیں، طرح طرح کی کلپ بنا کر مزاحیہ طور پر یا چٹکلے کے طور پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ سب کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ فرقہ واریت میں وہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ولیوں سے نفرت کر بیٹھے ہیں۔ ارے تم نے کسی اور کے فرقے کی چشمے سے اللہ کے کسی ولی کو دیکھا، اس نے کچھ غلط بیان کر دیا، تو تم اپنے فرقے والے کے بیان کرنے کی وجہ سے اللہ کے اس ولی سے تم نفرت کر بیٹھے۔ تم میں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے نفرت کی، میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔
خدارہ فرقہ واریت میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ اللہ کے کسی ولی سے نفرت کر بیٹھو جن کی ولایت اللہ نے خود ثابت کی ہے، جن سے محبت لاکھوں کروڑوں لوگ کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان ولی کے ماننے والے میں بہت سے ایسے جاہل ہیں جو صرف ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں، اس بنا پر وہ لوگ خرافات کر رہے ہیں۔ تو تمہیں غلط کہنا ہے تو ان جاہلوں کو، ان لوگوں کو غلط کہو جو اولیاء کرام کے نام پر خرافات کر کے بیٹھے ہیں، جو بزنس اور دھندا چلا کر بیٹھے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی کو لان تان ہرگز مت کرو۔ ان کی کرامات پر آبجیکشن اٹھاتے ہو، ارے ان سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ نے انہیں وہ عطا کیا ہے، تب وہ چیز ان سے وہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ تمہاری عقل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کرامت نام ہی اس چیز کا ہے کہ کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عقل اور حقیقت کے کیا ہو، خلاف ہو، اسی کا نام کرامت ہے، جو کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نیک ولی وقتاً فوقتاً دکھا کر لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، لیکن محبت اتنی ہی کریں جتنی محبت ان سے کرنے کا حق ہے، اعتدال میں رہ کر کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور جو لوگ اللہ کے ولیوں کے نام پر خرافات کر رہے ہیں تو انہیں غلط بولے، نہ کہ اللہ کے ولیوں کو، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ افطار کا دسترخوان لگ چکا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم سب کے 27 روزے کمپلیٹ ہو گئے۔ تو اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے اس روزے کو قبول فرما، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کل کے ولاگ میں۔